अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम अपने लेसन को कंप्लीट करते हैं। तो हिकमत क्या होती है? सही वक्त पर, सही मौके पर, सही बात करना, सही अल्फाज के चुनाव के साथ। मैंने आप लोगों को एक दिन पहले भी बताई थी बात कि कुछ लोग होते हैं जिनके पास बड़ा इल्म होता है और वो वाकई साहिब इल्म होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास ना हिकमत नहीं होती। वो गलत मौके पर गलत बात कर देते हैं और फिर क्या होता है, उससे वो अग्रेशन वाली चीज़ हो जाती है और दीन की बात भी खराब चली जाती है। तो हिकमत ना बहुत बड़ी दौलत है, इसीलिए अल्लाह कह रहे हैं उसे भलाई मिल गई, सबसे बड़ी भलाई जिसके पास हिकमत है। फिर हिकमत इस कॉन्टेक्स्ट में भी यहाँ आई है कि किसके पास हिकमत आती है कि कहाँ खर्च करना है, किस तरह खर्च करना है, कितना खर्च करना है। अल्लाह ताला आपको ये रास्ते भी दिखा देते हैं। फिर किस तरफ जाना है, दीन का कौन सा रास्ता मुंतखब करना है, किस स्कॉलर को सुनना है। ठीक है, ये बातें सारी चीजें हिकमत में है। किसके साथ बैठना है, अपनी कंपनी आपने वहां बनानी है, ये भी हिकमत है। तो हिकमत के लिए करना क्या चाहिए? सबसे पहले आपने दुआ मांगनी है अल्लाह अल्लाह से हिकमत के लिए। अल्लाह ताला मुझे हिकमत अता फरमा। फिर आपने साहिब इल्म, साहिब हिकमत लोगों में बैठना है, उनकी दोस्ती लेनी है, उनके साथ बातें किया करें, उनको सीखा करें, उनको ऑब्जर्व किया करें। ठीक है, जो दीन वाले हैं, जो आपको सही मायने में दीन सिखाना चाह रहे हैं और विदाउट एनी फायदा। कुछ लोग तो दीन को भी अपना फायदा बना लेते हैं ना। कुछ लोग दीन को अपना फायदा नहीं बनाते, वो बस कहते हैं एक प्लीज कुरान की तरफ आ जाओ, मुझे कुछ ना दो, बस दीन की तरफ आ जाओ। ऐसे लोगों को ढूंढे, कौन है ऐसे लोग? वो असल दीन की तरफ आपको लेके जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारे जो नबी थे ना, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो किसी से फायदा नहीं लेते थे दीन का। वो यही कहते थे बस दीन की तरफ आ जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे सच्चे लोगों को ढूंढे। ठीक है, हिकमत के लिए दुआएं मांगे, कोशिश करें। तो फिर क्या होगा, इंशाल्लाह ताला आपको हिकमत मिल जाएगी, अल्लाह का खौफ भी आ जाएगा। तो ये है खैर कसीर, यानी ये किसी के पास बड़े से बड़े माल है, बड़ी से बड़ी डिग्री है, लेकिन अगर हिकमत नहीं है ना, सही मौके पर क्या काम करना है, तो फिर वो जो है वो खैर कसीर से महरूम है। अल्लाह कह रहे हैं अक्ल वाले ही नसीहत मानते हैं। और जो तुम खर्च करो या कोई नजर मानो, अल्लाह ताला उसे जानता है। कुछ भी खर्च करते हैं आप, जब माल है, आपका इल्म है, आपका टाइम है, अल्लाह पाक उससे जानते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला उसको एक्नॉलेज करते हैं। अल्लाह जालिमों का मददगार नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह वलीउल्लाह के लिए अल्लाह ताला सब जानते हैं। अगर तुम एलानिया खैरात दोगे तो वो क्या ही अच्छी बात है। और अगर तुम छुपा कर दोगे फकीरों को, तो वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बेहतर है। यानी दोनों तरह अल्लाह ताला ने इजाजत दे दी। अब इजाजत क्यों दी एलानिया खर्च करने की? क्योंकि हम तो भी ये बात करते हैं ना, छुपा के देना चाहिए, बताना नहीं चाहिए। देखिए इसके अंदर ये हिकमत फिर आएगी। वो हिकमत ये है कि अगर हम समटाइम्स इसलिए एलानिया दे रहे हैं बता के, या किसी को एहसास दिला के कि मैं इसके साथ ये कर रही हूँ, हमारी नीयत पीछे ये है कि ये भी उसके साथ करें। ठीक है, तो फर्क है, हम किसी को मोटिवेट करें हैं कि देखो यार वो जरूरतमंद है, हर महीने मुझे मैं उसकी हेल्प करती हूँ, वो बहुत जरूरतमंद है, आप भी उसकी हेल्प किया करें। फर्क है ना। लेकिन अगर मैं ये फड़े मारूं बैठ के कि पता है मैं हर महीने इतना इतना राशन देती हूँ, हर महीने मैंने इतने लोग लगाए हुए हैं, तो वो फिर फर्क हो जाएगा। तो नीयत में, ठीक है, किसी को मोटिवेट करने के लिए आप एलानिया खर्च कर रहे हैं, अपने बच्चों की ट्रेनिंग के लिए, जैसे आपके घर में बच्चे हैं छोटे, अब आप उनके सामने जान के हेल्पर्स को देते हैं इसीलिए कि वो सीखें आपसे। और वो सीखते हैं, वाकई सीखते हैं। मैंने अपने माँ बाप से बहुत सीखा है, बहुत ज्यादा सीखा। मेरी जो मामा है ना, वो बहुत ज्यादा सिला रहमी करने वाली है। मतलब जो हमारे घर हेल्पर्स है ना, ना सिर्फ माल की सूरत में, वो वैसे ख्याल बहुत रखती हैं, बहुत ख्याल रखती हैं। मुझे लगता है जैसे अपनी बेटियों से ज्यादा वो हेल्पर्स का ख्याल रख रही होती हैं। उनको हर वक्त कहती रहेंगी ये खा लो, ऐसे कर लो, चलो थोड़ी देर आराम कर लो, ये कर लो, अच्छा तुम्हें फ्रूट खाना है। तो मैं ना उनसे, हम सीखते हैं ना, अमल से सीखते हैं ना हम। तो मैं अपने माँ बाप से बहुत सीखती हूँ, बहुत ज्यादा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सीखने का मौका मिलता है। मैं कहती हूँ यार मम्मा कितना एहसास करती हैं, हालांकि इतने काम करती हैं और फिर भी नहीं बैठती। यानी अगर हेल्पर काम करिए तो मेरी मम्मा भी साथ काम करी, ये नहीं कि सिर्फ वो लगी हुई है। तो फिर जाहिर बात है जो घर में रह रहा होता है। अब जब लास्ट ईयर मेरी मामा यूएस गई नहीं थी, तो अब मेरे पास हेल्पर थी, मैं चाहती तो मैं कहती अच्छा अब ये है यही सारे काम करे, पर मुझे ना मामा की वजह से शायद दिल में ये चीज़ आई हुई है कि मैं कहती थी यार मैंने सारे काम नहीं उससे करवाने। अगर वो बर्तन धो रही है तो चलो ये काम मैं कर लूंगी, अगर वो कपड़े इस्त्री कर रही है तो चलो ये वाला काम मैं कर दूंगी। तो हमने फिर, मैंने उसके साथ बांटे हुए थे, हालांकि वो कहती थी आप ना करें, मैं हूँ, लेकिन मुझे कॉन्शियस होता था ना माइंड में कि यार सारे काम नहीं उससे करवाने। तो इस मायने में अल्लाह ने कहा एलानिया खर्च करो या एलानिया नेकियां करो। ठीक है, अपने घर वालों की तरबियत करें, अपने बच्चों की, अपने बहन भाइयों की, ताकि वो आपको देख के उनको पता चले कि अच्छा फ्यूचर में हमने भी ये काम करने हैं।
تو اللہ نے کہا یہ بھی اچھی بات ہے موٹیویشن کی، لیکن اگر تم چھپا کر دیتے ہو تو وہ سب سے بہتر ہے، یعنی چھپا کر دینا تو پھر بات ہی الگ ہے نا، کسی کو پتہ ہی نہ چل رہا، اور اللہ تم سے تمہاری کچھ برائیاں مٹا دے گا، سبحان اللہ، یعنی کہ صدقے کے کتنے فائدے، ایک تو آپ کو 700 گنا اجر ملے گا، وسعت ملے گی، حکمت ملے گی، پھر اللہ آپ کی برائیاں بھی مٹا دے گا۔ اب اور کچھ چاہیے آپ مجھے بتائیں؟ پیچھے کچھ رہ گیا؟ اللہ تمہارے سب کاموں سے خبردار ہے، تمہیں لوگوں کو بتانے کی نہیں ضرورت، لوگوں کو ہدایت دے دینا تم پر لازم نہیں، یعنی کہ ہمیں یہ ویسے خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو ہدایت دینا، یعنی کہ لوگوں کی ہدایت تم پر فرض نہیں ہے، یعنی تم نے سکھانا ہے، تم سے سوال نہیں ہوگا، مطلب یہ ہے۔ لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یعنی وہ بہت پریشان ہوتے تھے نا، وہ بہت نرم دل تھے، ہر وقت دعائیں مانگتے تھے، ہر وقت رو رو کے اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے تھے، پریشان ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا کام بس بتانا ہے، سکھانا ہے، ہدایت دینے والی چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم سے نہیں سوال ہوگا۔ تو آج ہمیں بھی یہی ہے سبق، جو دین سکھا رہے ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، ان کو ہوتا ہے کہ میں اتنی ایفرٹ ڈال رہی ہوں پھر بھی کوئی ادھر نہیں آ رہا، ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے، جیسے مجھے، میں آپ لوگوں کو کل بھی شیئر کری تھی کہ مجھے ہو رہا ہے کہ گروپ میں دیکھیں 170 لوگ ہیں، لیکن کتنے لوگ آتے ہیں؟ تو ہوتا ہے نا، دیکھیں میں تو اپنی طرف سے کوئی بھی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کوئی بھی ہمت نہیں چھوڑی کہ میں کہوں کہ نہیں آج میرا دل نہیں کر رہا، آج میں تھکی ہوئی ہوں، آج میرا ایسے ہے ویسے ہے، میں پوری جان لگا رہی ہوں کہ یار بس سکھانا ہے انشاءاللہ۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی نہ ہے تو دکھ ہوتا ہے نا کہ کیوں نہیں کوئی آ رہا، شاید میرا بولنے کا انداز ٹھیک نہیں ہے، شاید میں سکھاتی ہی نہیں ہوں اچھا، تو وہ بھی ایسے ہی تھے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو حوصلہ دے رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم کوشش کری ہو تو کوئی بات نہیں، تمہارا یہی تک کام ہے، بس بتا دو، دعوت دو، سکھا دو، اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر بندے کو ہدایت نہیں دے گا، جو مانگتا ہے، جو طلب رکھتا ہے، اللہ صرف اس کو ہدایت دے گا، اور اللہ پھر وقت میں برکت بھی ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں کلاس میں جاؤں گی تو میرا یہ کام نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوتا، میں نے آپ لوگوں سے بہت دفعہ شیئر کیا ہوا ہے کہ اللہ پاک آپ کے کام سنوار دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نیکی کے کاموں کو منع نہ کیا کریں، پکڑ لیا کریں، پھر بعد میں سب کچھ اللہ نے سنبھالنا ہے، اور تم جو اچھی چیز خرچ کرو تو وہ تمہارے لیے ہی فائدے مند ہے، تو اگر آپ اپنا وقت بھی دے رہے ہیں نا تو یہ آپ کے لیے فائدے مند ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے کسی اور کو فائدہ نہیں جانا، آپ کو ہی فائدہ ملنا ہے، اور تم اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے خرچ کرو، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا 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 دیا جائے گا، اللہ کے ورڈز ہیں، میرے ورڈز نہیں ہیں، جو بھی خرچ کریں گے آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ، اس دنیا میں نہیں ملے گا تو آخرت میں مل جائے گا، کوئی زیادتی کوئی کمی نہیں ہوگی، ظلم کہتے ہیں کسی کے حق میں کمی کرنا، اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہارے حق میں کمی نہیں کروں گا، تمہیں کیوں ٹینشن لگی رہتی ہے؟ سوچنا نہیں ہے، بس دے دے اور بھول جائیں، ان فقیروں کے لیے، ان فقراء کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، نہ واقف انہیں سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں۔ اچھا مجھ سے نا یہ غلطی ہو گئی، میں بھی بتا دوں آپ لوگوں کو، میں نے اوپر ایک اصحاب صفا کا واقعہ سنایا ہے نا، تو وہ اس آیت پہ نہیں تھا، سوری، وہ اس آیت پہ تھا، تو وہ اس آیت کا وہ کانٹیکسٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اصحاب صفا جو تھے نا، جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں رہتے تھے تاکہ ان سے علم سیکھیں، ٹھیک ہے؟ اور ابو ہریرہ کی مثال، ہوں، اور وہ 300 400 تک لوگ تھے، اور وہ لوگ تجارت کے لیے ادھر ادھر نہیں جاتے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا دین کے لیے، اور ویل آف لوگ تھے لیکن اپنا گھر چھوڑ کے آگے تھے۔ اب کیا تھا کہ وہ نا منہ سے نہیں مانگتے تھے، ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے شروع میں بھی بتایا کہ دین والے نہیں مانگتے منہ سے، ان کو اچھا نہیں لگتا، ان کو اچھا فیل نہیں ہوتا، ان کو لگتا ہے کیسے ہم، اللہ نعوذ باللہ، ہم اپنا نا ثواب ضائع کریں، تو اپنا وہ منہ سے نہیں مانگتے تھے۔ کیا ہوتا تھا کہ جو لوگ تھے نا وہ سمجھتے تھے کہ اچھا یہ حسابہم، وہ سمجھتے تھے، جاہل لوگ جن کو عقل نہیں تھی وہ سمجھتے تھے کہ یہ مالدار ہے اس لیے نہیں مانگ رہے، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، وہی اگنور کرنا، آنکھوں کی بند کر دینا کبوتر کی طرح۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حالانکہ ضرورت مند تھے، تعریفہم بسیماہم، تم پہچان لیتے حالانکہ ان کے چہروں سے، ان کے چہروں پہ نظر آتا تھا کہ وہ بھوکے ہیں حالانکہ، لیکن بس وہ چاہتے ہی نہیں تھے نا، لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں دیندار لوگوں کی ہیلپ کرنا، اللہ کہہ رہے ہیں ان کی علامت سے تم پہچان لو گے، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، لیکن ان کو ضرورت ہے، ہر انسان کو ضرورت ہے نا سروائیو کرنے کے لیے، تو تم جو بھی خیرات کرو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو آج پورے 2 رکوع میں آپ دیکھیں کیا ٹاپک تھا، پورے 2 رکوع میں تھا خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ،
اس راستے میں جو اللہ تک جا رہا ہے اس راستے میں خرچ کریں۔ وہ لوگ جو رات میں اور دن میں پوشیدہ اور اعلانیہ اپنے مال خیرات کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ سبحان اللہ، دوبارہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ دوبارہ 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 بار بار ایک ہی بات، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اس راستے پہ جو اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ بار بار میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، یہ راستے کھلے ہوئے ہیں آپ کے پاس، کسی مسجد میں ڈونیٹ کر دیں، کسی مدرسے میں ڈونیٹ کر دیں، کسی انسٹیٹیوٹ میں ڈونیٹ کر دیں۔ میں بار بار جیسے اب بتاتی ہوں کہ میں جس ادارے میں پڑھ رہی ہوں وہاں اتنا کام ہو رہا ہے، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، بارک اللہ۔ ان کو ضرورت نہیں ہے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ کے مال کی ان کو ضرورت، لیکن ہمیں ضرورت ہے وہاں دینے کی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ لوگ بلا معاوضہ کام کریں۔ میں نے آپ کو بتایا نا، میں نے 3 سال وہاں پڑھائی کیا اور اب میں وہاں پڑھا رہی ہوں، لیکن وہاں پہ ہمیں کوئی فیس نہیں ہم سے وہ مانگتے، ٹھیک ہے، سال کی ایک فیس ہوتی ہے اور وہ بھی بہت منیمم سی ہوتی ہے۔ پھر اس طرح جو بچے وہاں پڑھنے آتے ہیں، جیسے اب میں وہاں بچوں کو قرآن پڑھاتی ہوں، تو اب ان کی اتنی چھوٹی فیس ہے، وہ بھی بس اس لیے کہ ان کو اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ وہ سیریس ہو کے وہاں آیا کریں۔ تو میں سوچ بھی رہی ہوتی ہوں یار ماشاء اللہ ادارہ چل رہا ہے، ہر وقت اے سی آن ہے، ہر وقت چیزیں آن ہے، ہر وقت یہاں پہ بجلی آ رہی ہے، ہر چیز آ رہی ہے، تو پھر کچھ اللہ والے ہیں نا جو اس ادارے کو چلا رہے ہیں، تو ہمیں بھی حصہ بننا چاہیے صدقہ جاریہ میں۔ کتنے لوگ ماشاء اللہ وہاں قرآن سیکھ رہے ہیں، نماز سیکھ رہے ہیں، حدیث سیکھ رہے ہیں، سیرت سیکھ رہے ہیں، زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھ رہے ہیں، مجھ جیسے لوگ جن کو نہیں آتا تھا۔ تو ایسی جگہوں پہ خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو دین سکھانے والے راستوں میں۔ اور اگر آپ کے پاس علم ہے تو اس سے بڑی نیکی تو کوئی ہے ہی نہیں، علم بانٹنے والے بن جائیں۔ جب آپ چلے جائیں گے اس علم پہ کوئی اگر عمل کرے گا تو آپ کے لیے کتنا بڑا خزانہ ہے۔ تو میں تو بہت 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 اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑا سا موقع دے رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر۔ اللہ تعالیٰ مجھے یہ موقع دیتے رہے اور آپ سب کو بھی یہ موقع ملتا رہے کہ ہم کسی کو کچھ سکھانے والے بن جائیں۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو بہتر لوگ ہیں ہم لوگ، الحمدللہ بہترین لوگ ہیں ہم، الحمدللہ قرآن سیکھنے اور سکھانے والے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں نے آج کے لیکچر پہ غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے کہاں کہاں ہم خرچ کر رہے ہیں، اپنی خواہش پہ کتنا خرچ کر رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو راہیں کھلی ہوئی ہیں، بس آنکھیں ہم نے کبوتروں کی طرح بند کی ہوئی ہیں، تو آنکھیں کھول لیں، آنکھ لیں۔ الحمدللہ اگر کوئی کوشچن نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، تو ہم دعا مانگ لیتے ہیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اے ساتوں آسمانوں کے رب اور عرش عظیم کے رب، اے ہمارے اور ہر چیز کے رب، اے تورات، انجیل اور قرآن عظیم نازل کرنے والے، تو ہی اول ہے، بس تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، اور تو ہی آخر ہے، بس تیرے بعد کوئی چیز نہیں، اور تو ہی ظاہر ہے، بس تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں، اور تو ہی باطن ہے، بس تیرے سوا کوئی چیز نہیں۔ یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں نور ڈال دے، ہماری آنکھوں میں نور ڈال دے، ہمارے کانوں میں نور ڈال دے، ہمارے دائیں نور، ہمارے بائیں نور، ہمارے اوپر نور، ہمارے نیچے نور، ہمارے آگے نور، ہمارے پیچھے نور، اور بنا دے ہمارے لیے نور ہی نور، ہماری زبانوں میں نور، اور بنا دے ہمارے پٹھوں میں نور، ہمارے گوشت میں نور، ہمارے بدن میں نور، ہمارے خون میں نور، ہمارے بالوں میں نور، ہماری جلد میں نور۔ یا اللہ پاک تو ہم سب کی مدد فرما اور ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا، ہمیں نصرت عطا فرما، ہمارے خلاف کسی کو نصرت نہ دینا، ہمارے حق میں تدبیر فرما اور ہمارے خلاف تدبیر نہ کر۔ یا اللہ پاک تو اپنے علم غیب سے اور اپنی اس قدرت کے ذریعے سے جو تجھ کو مخلوق پر ہے، ہم سب کو زندہ رکھ جب تک تو جانتا ہے کہ ہمارے لیے زندہ رہنا بہتر ہے، اور ہمیں موت دے جب تو سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے موت بہتر ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے غیب اور حاضر میں ڈرتے رہنے کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے رضامندی اور غضب کی حالت میں حق بات کہنے کی توفیق کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے محتاجی اور غنا میں میانہ روی کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ ایسی نعمت کا سوال کرتے ہیں جو کبھی ختم نہ ہو،
آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک کا سوال کرتے ہیں جو کبھی منقطع نہ ہو۔ یا اللہ ہم تجھ سے تقدیر کے فیصلے پہ راضی رہنے کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ تجھ سے موت کے بعد اچھی زندگی کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ تجھ سے تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ پاک ہم تجھ سے بہترین سوال، بہترین دعا، بہترین نجات، بہترین عمل، بہترین ثواب، بہترین زندگی اور بہترین موت مانگتے ہیں۔ یا اللہ تو ہم سب کو ثابت قدم رکھ، دین پہ جمائے رکھ، رمضان کے بعد بھی ہمیں دین سے جوڑے رکھ، اپنے آپ سے جوڑے رکھ، قرآن سے جوڑے رکھ۔ یا اللہ ہمارا نامہ اعمال وزنی کر دے، ہمارا ایمان ثابت کر دے، ہمارے درجات بلند کر دے، ہماری نمازیں، ہماری دعائیں، ہماری عبادتیں، ہماری کوششیں قبول فرما لے، ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ یا اللہ پاک تجھ سے جنت کے بلند درجات کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ پاک بے شک تجھ سے بھلائی کا آغاز اور اس پر اختتام مانگتے ہیں۔ اس کورس کو بھلائی کے ساتھ ختم فرمانا۔ یا اللہ اس سے ہم نے جو بھی سیکھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ جو تھوڑی بہت میں نے ٹوٹی پھوٹی کوشش کی ہے، یا اللہ تو اسے قبول فرما لینا۔ یا اللہ پاک اس کا جامع ہونا قبول فرما لینا، اس کی ابتدا سے لے کے اس کا اختتام قبول فرما لینا۔ یا اللہ تو ہماری ہر نیکی کی ظاہر اور باطن جانتا ہے۔ یا اللہ ہماری نیتوں کو خالص کر دے، ریاکاری سے بچا لے، ریاکاری سے بچا لے، شرک اصغر سے بچا لے، شرک اکبر سے بچا لے۔ یا اللہ اس خیر کا سوال کرتی ہوں جو تو مجھے دے اور ان سب کو دے، اور اس خیر کا جو میں کام کروں، اور اس خیر کا جو میں عمل کروں، اور ظاہر اور باطن میں خیر کا سوال کرتی ہوں، اور جنت کے بلند درجات مانگتی ہوں۔ یا اللہ تو ہم سب کا ذکر بلند کر دے۔ یا اللہ ہمارے بوجھ اتار دے، ہمارے کاموں کی اصلاح کر دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہماری شرم گاہوں کو محفوظ رکھ، ہمارے دلوں کو منور کر دے، ہماری تمام بیماریاں دور فرما دے، جو بھی ذہنی بیماری، جسمانی بیماری، روحانی بیماری، یا اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ جو بھی انسان سفر کر رہا ہے اللہ اسے ہر بیماری سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں صحت دے دے، یا اللہ ہمارے رزق میں فراخی دے دے، برکت دے دے، آسان رزق مہیا کر دے، ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ یا اللہ میں تجھ سے آخرت کا بہترین سوال کرتی ہوں، جو اس سال ہم سے چلے گئے، یا اللہ ان کی مغفرت کا سوال کرتی ہوں۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔